बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर रात मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। वीडियो का मकसद ये है आपके अंदर, बच्चों के अंदर, तलबा के अंदर, नौजवानों के अंदर जो है खुददारी पैदा हो। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है धक्के पे धक्का। बहुत धक्के खाए हैं मैंने, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितने धक्के पड़े हैं। मेरी ज़िंदगी में तो बस धक्के ही धक्के हैं, धक्के धक्के धक्के। इतनी बार धक्कों का जिक्र सुना तो मेरे दिल को एक धक्का और लगा। मेरे ऑफिस में मौजूद ये साहब, जिनकी वालिदा ने मेरा एक टीवी प्रोग्राम देखने के बाद उन्हें मुझसे मिलवाने के लिए वक्त लिया था, मुसलसल धक्कों की जद में थे। बात शुरू होते ही उन साहब ने मुझे साबित करना शुरू कर दिया कि कैसे दुनिया ने उनको धोखा दिया है, कैसे लोगों ने उनके ऊपर मजालिम ढहाए हैं, वो खुद कितने मासूम और बेज़रर हैं। इनमें बहुत धक्के खाए हैं मैंने, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितने धक्के पड़े हैं। तो धक्कों से तंग आ गया था मुझे, दरअसल बहुत ज़्यादा धक्के लगे हैं। वो एक बार फिर हारी हुई आवाज़ में बोले। मैंने एकदम उनकी आंखों में मानी खेज अंदाज में देखा और मुस्कुरा कर कहा, अगर आपको इतने ही धक्के लगे हैं तो फिर आप स्टार्ट क्यों नहीं हो जाते। वो साहब हैरत से मुझे देखते रह गए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि इतने धक्कों के बाद तो आपको स्टार्ट हो जाना चाहिए था। मैं अभी भी नहीं समझा, उस शख्स ने कहा। उन साहब को समझ ना आई, कम से कम मुझे उनकी उस गुफ्तगू से ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया पहलू समझ में आ गया। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद स्टार्ट करने वाले, मकसद की तरफ बढ़ने वाले, ज़िंदगी में कामयाबी पैदा करने वाले। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनको हम धक्का स्टार्ट कहते हैं, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाने वाले, रुक जाने वाले, धक्कों की राह में देखने वाले, धक्कों पर चलने वाले। धक्कों के मुंतज़र लोग अपने आप को खुद स्टार्ट नहीं कर सकते, लिहाजा दुनिया को मजबूरन उनको धक्के देने पड़ते हैं। जहाँ तक मैं समझा हूँ, धक्के उन लोगों के लिए नहीं हैं जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। धक्के सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो सिरे से अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जो खुद को, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए जुस्तजू नहीं कर रहे। धक्के उन लोगों के लिए हैं जो अपना रास्ता खुद नहीं बना रहे। धक्के उन लोगों के लिए हैं जो ज़िंदगी के ख्वाब को सच कर दिखाने के लिए अमली तौर पे जद्दोजहद नहीं कर रहे। धक्के उन लोगों के लिए हैं जो सुस्ती का शिकार हैं, जो चारों चाने चुत लुट गए हैं, जो उठ के खड़े नहीं होते, जिनकी ज़िंदगी में कोई वाज़ेह अहदाफ और वाज़ेह मनाज़िल नहीं हैं, इसलिए वो बड़े आराम से बैठे रहते हैं। धक्का स्टार्ट लोग कई दफ़ा उन तमाम लोगों का रास्ता भी रोक लेते हैं जिन्होंने उस रास्ते गुज़रना होता है। कितने ही लोग उनकी वजह से मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। ये अपनी धक्का स्टार्ट गाड़ी को सड़क के आइन दरमियान में खड़ा करके मज़े की नींद सो रहे होते हैं। उनको एहसास नहीं होता कि उनके पास ज़िंदगी की गाड़ी को स्टार्ट ना करने से दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है। वो दूसरे कौन होते हैं? बाज़ औक़ात वो आपको अपनी फैमिली के लोग होते हैं जिन्हें आपके रुके रहने, आगे ना बढ़ने का खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आप भी धक्का स्टार्ट हैं तो आप जानते हैं कि किस तरह आप अपने प्यारों की तरक्की की राह में रुकावट बनकर धक्का पड़ने के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। शायद इसलिए आपको कभी अपनी फैमिली की तरफ धक्का पड़ता है, कभी आपको जिस्मानी धक्का पड़ता है, कभी आपको मुआशी धक्का पड़ता है, कभी आपको जज्बाती धक्का पड़ता है और कभी आपको रूहानी धक्का पड़ता है। ज़िंदगी के जिस जिस शोबे के अंदर आप तरक्की नहीं कर रहे होते, आगे नहीं बढ़ रहे होते, वहाँ आपको धक्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। धक्के लगाने वाले आपके दुश्मन नहीं होते। ये धक्के लगाने वालों का मकसद ये होता है कि वो आपको बीच राह में से हटाकर किसी न किसी तरह अपना रास्ता बनाकर आगे निकल जाएं। अगर धक्का स्टार्ट अपनी गाड़ी में बैठे सो रहे हों
پچھلے والے لوگ ہارن بجا بجا کر ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ ٹریفک روکنے والوں کو دھکا دیتے ہیں۔ دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے، دھکے کھانے کی ضرورت صرف ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو اپنی زندگی کی گاڑی خود سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ دھکے لگانے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ وہ اپنا وقت اور طاقت آپ کو آگے بڑھنے کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ دھکا لگنے کے بعد بھی جب آپ سٹارٹ نہیں ہوتے، پھر دوسرا دھکا پڑتا ہے، پھر تیسرا دھکا پڑتا ہے۔ آپ دیکھا ہوگا گاڑی 2-3 دھکوں کے بعد بھی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو وہ لوگ جن کو بڑی مشکل سے دھکا لگانے کے لیے منایا ہوتا ہے، قائل کیا ہوتا ہے، آپ کی گاڑی کی عین سڑک کے بیچ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ مزید آپ کے دھکا لگا کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ آپ ناقابل سٹارٹ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دھکا لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دھکے لگنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں یہ دھکے پڑ رہے ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں؟ پھر سنیے، ان دھکوں کی وجہ دراصل آپ خود ہیں۔ آپ کو یہ جان کے بہت تکلیف ہوئی ہوگی کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جو بھی دھکے پڑ رہے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے دھکے ہوں، ان کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو دھکوں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پہ آپ میں بس، ویگن، گاڑی، ٹرین یا کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے اکثر لوگوں کے دھکوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ مجھے کیسے پتا ہے؟ بہت عرصہ تک میں نے خود یہ دھکے کھائے ہیں۔ یاد کیجئے جب ہم ایک بس پر چڑھنا چاہ رہے ہیں، بس ہمارے چڑھنے سے پہلے چل پڑی ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے دے کر اس بس میں پہلے سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دھکے کھاتے کھاتے آپ کئی دفعہ سڑک پر گر جاتے ہیں۔ آپ بس کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، دھکا لگتا ہے، آپ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف جاتے ہیں، جاتے جاتے آخری سیٹ کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، پھر یہ یک دم سے نیا دھکا پڑتا ہے اور آپ ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر کی گود میں جا بیٹھتی ہیں۔ یہ منظر کبھی جانا پہچانا نہیں لگ رہا۔ یہ دھکے آپ کو صرف اس لیے نہیں پڑ رہے کیونکہ آپ نے کبھی دل سے سوچا نہیں، کبھی سچی کوشش کی نہیں کہ آپ کے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہو سکتی ہے۔ ذاتی گاڑی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جس رفتار سے آپ زندگی میں ترقی کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ بچا رہے ہیں، اسی رفتار تو آپ ساری زندگی گاڑی نہیں خرید سکیں گے۔ اس طرح آپ کبھی موٹر سائیکل بھی افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ دھکے کھانے کی وجہ آپ خود ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے آپ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر دھکے پڑ رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ شخص جو وہاں موجود نہیں ہے، اس کو کوئی دھکا پڑے گا؟ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے، میری نظر میں سارا قصور دھکے مارنے والوں کا نہیں ہے، قصور اس شخص کا ہے جو اسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر دھکے پڑنے کا امکان ہے۔ دھکے والی جگہوں پر دھکے نہیں پڑتے اور کیا ہوگا؟ آپ دھکے دینے والوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کیجیے، اپنے آپ کو سزاوار ٹھہرائیے، ساتھ ساتھ ہی آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کیجیے کہ آپ بہت جلد دھکے کھانے والی، سر جھکا کر جینے والی بھیڑ میں سے نکل جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے کوشش کی ہے منصوبہ بندی کی، میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے دھکوں والی ان جگہوں سے نکل پڑا اور دور چلا گیا، ان جگہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جہاں دھکوں کا زور تھا۔ اس لیے وہ دھکے اصل میں مجھے سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ دھکے مجھے سب کچھ سکھا رہے تھے، دھکے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنی زندگی کی روش بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنے خیالات بدلو، سٹارٹ ہو جاؤ۔ اور جب میں نے دھکوں کی بات مان لی اور خود کو سیلف سٹارٹ کرنے کا ذمہ لے لیا، سیکھ لیا کہ خود کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے، سٹارٹ رکھنا ہے، تو دھکوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ بات سننے کے باوجود اپنی زندگی کی گاڑی کو خود سے سٹارٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ان کے پاس بے پناہ بہانے ہوں گے۔ یار ابھی ساری زندگی پڑی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ کام بہت ٹائم لے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی میں نیند کی حالت میں ہوں، میں صدمے کی حالت میں ہوں، ابھی تو میرا پرانا زخم بھی نہیں بھرا، میرے تو والدین مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، میرے تو بھائیوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میری تو بیوی کو میں نے ایک آنکھ نہیں باتا، میرے تو بچوں نے مجھے سہارا نہیں دیا۔ آپ کی بہانوں کی فہرست میں کیا لکھا؟
آپ کے پاس 20 وجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ کو قائل کریں گے کہ آپ نے اپنی گاڑی کو بیچ سڑک کھڑا رکھنا، سٹارٹ نہیں ہونا، ابھی اور دھکوں کا انتظار کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کو زندگی کی گاڑی خود سٹارٹ کرنے کا گور بتا سکتا ہوں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو میری باتیں سن کر یکدم جوش میں آئیں گے، اپنی گاڑی کو خود سٹارٹ کرنے کی ٹھان لیں گے۔ وہ ایک آدھ بار کوشش کریں گے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی تو ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے، کہیں گے کہ سر نے باتیں تو بڑی اچھی کی تھی لیکن بھلا خالی باتوں سے گاڑی سٹارٹ تھوڑی ہوتی ہے۔ میں کیسے جانتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے آس پاس ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے میرے کہنے پر اپنی زندگی کی گاڑی کو تھوڑا سا سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ناکامی ہوئی تو انہوں نے گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا اور الزام الٹا مجھ پہ لگایا، خام خواہ ہمارا وقت اور طاقت برباد کروائی۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بالآخر معلوم کر کے رہیں گے گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہوتی۔ آخرکار گاڑی میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ ان میں سے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ دھکے کھانے کے بعد آپ 2 کام کر سکتے ہیں، اپڈیٹ بن جائیں۔ اب دھکے کھانے کے بعد اتنے عادی ہو جائیں کہ آپ کو دھکے کھانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ آپ کون کو دھکے دے رہا ہے اور کس طرف دھکے دے رہا ہے، کس سے دھکے دے رہا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ دھکوں کے مستحق ہیں۔ اب زندگی میں دھکوں سے نجات کی خواہش سے سرے سے ختم ہو گئی ہے، بلکہ اب تو یہ حال ہے کہ جس دن دھکا نہ پڑے آپ حیران ہو کر اوپر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، یا اللہ سب خیریت ہے، آج کسی نے دھکا نہیں دیا۔ دھکے کھانا آپ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے اور آپ پکے قسم کے دھکا باز اور دھکا خور بن جاتے ہیں۔ آپ حیران مت ہوئیے، آپ نے اپنے پاس زندگی میں کتنے ہی ایسے لوگ دیکھے ہوں جن کو روز دھکے پڑ رہے ہیں، جن کی عزت نفس ہر لمحہ مجروح ہوتی ہے، جن کو ہر روز حالات کی پڑتا ہے، جنہیں پیسوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، اپنے کاروبار ساتھیوں کی وجہ سے ہر روز دھکے کھانے پڑتے ہیں اور وہ ان دھکوں پہ اس حد تک عادی ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بہتری کی خواہش بھی موجود نہیں رہتی۔ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ دھکے کھانے کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ دوستو، ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، کیا آپ نے کبھی دھکے کھائے ہیں؟ اور میں یہاں صرف جسمانی دھکوں کی بات نہیں کر رہا، کیا باقی آپ نے کبھی دھکے نہیں کھائے؟ اگر آپ نے سچ مچ دھکے کھائے ہیں تو کیا ان دھکوں کے بعد آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی کو سٹارٹ کر لیا؟ آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی کی چابی وہیں پھینک دی، احتجاج میں لگ گئے، مظلومی کی داستان بن گئے؟ دھکے کھانے کے بعد دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فٹ سے سٹارٹ ہو جائیں۔ اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ایک دفعہ دھکا پڑے وہ سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اس دھکے نے اس کو ایسا سٹارٹ کیا کہ انہوں نے آج تک کبھی بریک نہیں لگائی، آگے بڑھتے گئے۔ آگے بڑھنے کا، سر اٹھا کر جینے کا یہ عمل سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے آپ کی گاڑی کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی، آپ نے دھکوں پر کیوں لگ گئے ہو، آپ کی زندگی کی گاڑی دھکوں کی عادی کیسے ہو گئی ہے؟ بھلا جواب کوئی بھی آپ کو دے سکتا ہے، وہ یہی ہوگا، بھائی اگر گاڑی دھکوں پر لگی ہے تو گاڑی کو ٹھیک کرواؤ، یقیناً اس کے انجن میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی، اس خرابی کو ڈھونڈو۔ دھکا سٹارٹ گاڑی میں کچھ تو خرابی ہوگی، دھکوں پر لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ گاڑی سڑک کے دوسری کھڑی ہے، اگر آپ کی گاڑی سڑک کے درمیان کھڑی ہے تو لوگ آپ کی گاڑی کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں، تو قصور دھکے مارنے والوں کا نہیں ہے۔ بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے یہ گاڑی کے اندر خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کو دھکا لگانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آپ کو زندگی میں دھکے پڑیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے خرابی آپ کے اندر ہے، باہر والے تو آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے اندر کی خرابی کو ڈھونڈنا ہے، اس خرابی کو صحیح کرنا ہے۔ اگر آپ میں خود کو اس کو صحیح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یقیناً اس کا فالٹ بڑا ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر کسی مکینک کو بلا لیں جو اس خامی کو دور کرنے کا ماہر ہو۔ یاد رکھیے، دھکا پڑنا بدقسمتی نہیں، خوش بختی کی بات ہے۔ دھکا پڑ ہی گیا تو اس کا فائدہ اٹھا لیں، سٹارٹ ہو جائیں، اپنی زندگی کو جمود سے نکال کے ترقی کی شاہراہوں پر گامزن کر لیں اور ان لوگوں کے راستے سے ہٹ جائیں جو سر اٹھا کے جینے کے سفر پر نکل کھڑے ہیں۔ کامیاب لوگ کامیابی کو اپنا جاگیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کامرانی کو اپنے حق سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ اپنی زندگی کی گاڑی کو سٹارٹ کیجئے، ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، آگے بڑھیے۔ میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔